बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के शो का आगाज़ कर लेते हैं जी। आज 8 मुहर्रमुल हराम है और आप सभी लोग जानते हैं शहर भर में मजालिस का इनेकाद किया जा रहा है और जुलूसों का इनेकाद किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट आप सब लोगों से यही है कि बहुत एहतियात के साथ आप मजालिस में भी शिरकत करें, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखिए। आज के प्रोग्राम में कुछ स्पेशली हम बात करेंगे 8 मुहर्रमुल हराम के हवाले से ही और वाक़या करबला पर भी रोशनी डालेंगे। साथ ही साथ शहर में इंतज़ामात कैसे किए गए हैं, ट्रैफिक प्लान क्या होगा और इसके साथ साथ सिक्योरिटी इंतज़ामात क्या होंगे, ज़ायरीन के लिए किस तरह से इंतज़ामात किए गए हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि ज़िले इंतज़ामिया की तैयारियां आया मुकम्मल हो चुकी हैं या नहीं। मरकज़ी जुलूसों की सिक्योरिटी पर भी रोशनी डालेंगे और कुछ हम जानने की कोशिश करेंगे, आप तक भी इंफॉर्मेशन पहुंचाएंगे। शहर लाहौर में जो मरकज़ी जुलूस है उसकी तारीख़ी अहमियत क्या है वो भी आपके साथ हम आज के शो में शेयर करेंगे। फ़िलहाल आगाज़ करते हैं आज के पहले सेगमेंट से, जान लेते हैं दिन भर मौसम कैसा रहेगा। कोमल की तरफ चलते हैं। जी कोमल, कहिएगा मौसम आज कैसा रहने वाला है? बाहर तो इस वक्त हब्स भी महसूस हो रहा था और अलल सुबह मौसम कुछ खुशगवार भी था। पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा? और के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज बागों का शहर काफ़ी ज़्यादा गर्म है और गर्म मरतूब हवाएं चलने की वजह से हब्स में भी काफ़ी ज़्यादा शिद्दत देखने में आई है। मौजूदा दर्जा हरारा जो है वो इस वक्त 34 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि हवा में नमी का तनासुब 62% और हवा की रफ्तार 8 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से रिकॉर्ड की जा रही है। और महकमा मौसमियात की जानिब से आज दिन भर के हवाले से कहा गया है कि मौसम जो है वो इसी तरह खुश्क और गर्म रहेगा, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारा जो है वो 36 डिग्री तक जाएगा। और फिल वक्त जो है वो बारिश के हवाले से ना तो आज कोई पेशगोई की जा रही है, ना ही आइंदा हफ्ते के हवाले से कोई पेशगोई की गई है। इसी तरह लाहौर के क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात की जाए तो गर्द आलूद फिजाओं की वजह से लाहौर का क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 159 तक जा पहुंचा है, जो कि इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। गर्मी से बचने के लिए शहरियों को हिदायत की गई है कि घरों से निकलते वक्त सर को ढांप के निकलें और पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इंटेक करें ताकि गर्मी की शिद्दत से जो है वो खुद को महफूज रख सकें। जी थैंक यू सो मच। कोमल हमारे साथ मौजूद थी और कोमल साथ ही साथ ये भी बता देती हैं कि जी आपने गर्मी की शिद्दत से महफूज किस तरह से रहना है। पानी का इस्तेमाल वाकई आपके लिए बहुत ज़रूरी है, सेहत के लिए भी अच्छा है और आपके लिए भी ज़रूरी है, तो पानी का इस्तेमाल जो है इस तरह के मौसम में ज़्यादा करें। कोमल हमें मौसम की सूरत हाल बतानी है, हमने शहर की सूरत हाल भी डिस्कस करनी है। बढ़ते हैं टॉप स्टोरीज की तरफ। हमारे पास जो टॉप स्टोरीज होंगी उनको 1 बाय 1 हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर राव दिलशाद हुसैन साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम राव साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल चल है आपके? जी अल्लाह का शुक्र। राव साहब पहली खबर की तरफ चलते हैं। आज की पहली खबर हमारे पास है जी, मेडिकल स्टोर्स मालिकान जो हैं उनके लिए ये खबर है। अब मेडिकल स्टोर जो हैं फार्मासिस्ट के बगैर नहीं चलेंगे। ऑल दो ये एक बहुत चैलेंजिंग रोल भी है, इस पर चेक एंड बैलेंस रखना भी बहुत ज़्यादा जो है वो मुश्किल है, लेकिन इसके लिए क्या प्लान बनाया गया है और पहले किस तरह से ये मेडिकल स्टोर्स चल रहे थे? राव साहब पहले किस तरह से चल रहे थे, अब प्लान क्या है, किस तरह से इसको चलाया जाएगा? देखिए मेडिकल स्टोर्स के हवाले से जो पॉलिसी है वो बड़ी पुरानी है, लेकिन उस पर अमल दरामद हमने देखा है कि उसमें कोताही ज़रूर रही है। उसमें जो ड्रग इंस्पेक्टर्स या जो महकमा सेहत के जिनकी जिम्मेदारी है इसको मॉनिटर करना, उसमें गफलत बरती जाती रही है, जिसकी वजह से अब जो है हम देखते हैं कि आए रोज़ जो एक्सपायर मेडिसिन के हवाले से जो स्टोरीज आपके सामने आती हैं वो इसी वजह से आती हैं क्योंकि इस पर कान नहीं धरे जाते और इसमें बाजुकात तो ना किए की सजा भी मिल जाती है, लेकिन बाजुकात हम देखते हैं कि जाली अद्वियात की जो भरमार मार्केट में हुई है वो इसी वजह से हुई है कि प्रॉपर मैकेनिज्म, कानून के मुताबिक तो सब कुछ है, कायदे के मुताबिक सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली अगर हम देखें, सिर्फ अगर हम लोहारी की मार्केट को देख लें जहां से पूरे शहर में जो अद्वियात की सप्लाई जो है वो होती है और वहां पर खुलेआम अद्वियात आपको वहां पर नजर आएंगी और उनके लिए कोई टेम्परेचर का मैकेनिज्म वहां पर नहीं है। और यही वजह थी कि अब महकमा सेहत को ये
خیال آیا کہ فارماسسٹ جو ہے وہ میڈیکل سٹورز پر لازمی ہوں گے جو میڈیسن کے فارمولاز کو سمجھتے ہوں۔ اب آپ نے یہ سارا طریقہ کار تو بتا دیا کہ کیا پلان ہے، اس کو فالو کرنا بہت مشکل ہے۔ ہمارے تو گلی محلے میں 10 آپ کے پاس میڈیکل سٹورز ہیں۔ ابھی شہر میں ہم دیکھتے ہیں کہ محکمہ صحت بڑی کاروائیاں کرتا ہے، لیکن کیا شہر سے کویکس ختم ہو گئے؟ نہیں ختم ہوئے۔ آج بھی اگر شہر کے یہ جو مضافاتی علاقے ہیں وہاں پر آپ چلے جائیں تو آپ کو وہ نیم حکیم خطرہ جان وہ آپ کو ہر جگہ پر یہ بتا دیں ہمارے ہاں ایسا کوئی سسٹم ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے کہ جی آیا اگر میں انٹرسٹڈ ہوں، میں نے ایک میڈیکل سٹور رن کرنا ہے، میں وہ چلانا چاہ رہی ہوں اور میں اس کو کھولنے سے پہلے کوئی پراپر لائسنس لوں؟ ایگزیکٹلی لائسنس آپ کو ملے گا اور ڈرگ رولز 2007 کے مطابق تمام وہ میکنزم طے ہے۔ اچھا، لیکن اس کو فالو کیا جاتا ہے؟ اس کو فالو کیا جاتا ہے جب تک آپ کو لائسنس مل گیا، آپ کی اوپننگ ہوگی سٹورز کی۔ اب تو خیر میڈیکل سٹورز کی چینز بہت زیادہ آ گئی ہیں، آپ کو مختلف بڑے نام سے گرین فارمیسی یا دیگر اس طرح کے نام آپ کو کلینکس، سرویٹ پلس اور اس طرح کے نام آپ کو نظر آئیں گے۔ وہاں پر تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا سٹاف ہے وہ آپ کو باقاعدہ جو وائٹ جو ڈیکورم ہے کوٹ کا وہ آپ کو پہنے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور صورتحال زیادہ خراب ہے جو گلی محلوں میں میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر تو شاید یہ فارماسسٹ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے، لیکن ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے گلی محلوں کے میڈیکل سٹورز کو ہم نظر انداز ہی نہیں کر سکتے۔ لیکن اس میں کوئی ایسی راکٹ سائنس نہیں ہے، یہ کریانہ سٹور سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر آپ کریانہ سٹورز کو ایس او پیز عمل درآمد کروا سکتے ہیں تو پھر یہاں پر جو میڈیکل کے ایس او پیز ہیں وہ بھی آپ کو عمل درآمد کرنے ہیں۔ رولز ڈرگ رولز 2007 کے مطابق سب کچھ طے ہے، صرف اگر بابوز جو ہیں ڈرگ انسپیکٹرز جو بابوز ہیں اگر وہ اٹھے اپنے کمروں سے تو میرے خیال سے نہ صرف فارماسسٹ کی انف ڈرگ انسپیکٹرز ہمارے پاس ہیں جو پورے شہر میں اس چیز کو انشور کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کے پاس یہ بھی تو ایک ایشو ہے نا، جو مطلوبہ تعداد ہونی چاہیے۔ یہ وہی حال ہے جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرائس کنٹرول کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سنتے آ رہے ہیں کہ پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کی تعداد جو ہے وہ کل بڑھ رہی ہے، پرسوں بڑھ رہی ہے، بیانات میں تو بڑھتی ہے لیکن وہ ایکچول تعداد نہیں آتی اور اسپیسیفک اس حوالے سے کوئی کام بھی نہیں ہوتا جس کی وجہ سے صورتحال آپ کو اس طرح کی اچھا جی، یہ رسپانسبلٹی ہوگی ڈرگ کنٹرول انسپیکٹر کی جو کہ مانیٹر کرے گا، یہ انشور کرے گا کہ آیا میڈیکل سٹور میں فارماسسٹ ہیں یا نہیں۔ اگر نہیں ہوگا تو آپ وہ میڈیکل سٹور رن نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی اس پہ پینلٹی بھی رکھی گئی ہے، کوئی سزا بھی دی جائے گی؟ رولز تو بنا دیے جاتے ہیں، اس کی مانیٹرنگ کرنا ایک بڑا چیلنج ہوتا ہے، اس کو امپلیمنٹ کرانا ہمیشہ ایک بڑا چیلنج رہا ہے۔ جو آپ کی ہیلتھ اتھارٹی ہے وہ اس مرض کی دعا کے لیے ویسے اس کو بنایا گیا ہے کہ وہ تمام جو رولز ہیں ان کو انشور کرے کہ ان پر ایگزیکیوشن کس طرح سے چل رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیشہ جو ہے وہ اس کی اکثر اوقات ڈپٹی کمشنر لاہور اس کی ہیئرنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ کتنے میڈیکل سٹورز نے وائلیشن کی ہے اور کتنے میڈیکل سٹورز کو اس پر جرمانے کیے ہیں۔ لیکن یہ اکثر اور بیشتر نینا راؤ صاحب اس کے لیے پراپر میکنزم ہونا چاہیے، روٹین میں فالو کرنا چاہیے۔ ڈی سی صاحب کو تو پہلے بہت رسپانسبلٹی ہے، سوال وہ ایک علیحدہ ہے کہ وہ پوری ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی۔ جعلی ادویات اور پھر ادویات کو پروٹوکول کے مطابق فروخت کروانا یہ ایک مسئلہ ہے۔ جعلی ادویات کا تدارک تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے لیکن اس سے بڑا مسئلہ ہے کہ آپ نے جو پروٹوکولز ہیں، جو رولز ہیں، اس کے مطابق ادویات کی خرید و فروخت کے حوالے سے جو میکنزم ہے، قانون ہے، اس پر عمل درآمد ایک بڑا ٹاسک ہے جس کے لیے تھوڑا سا یہ بھی واضح کر دیں یہ فارماسسٹ کیوں رکھے جا رہے ہیں؟ صرف جعلی ادویات کی روک تھام؟ ایگزیکٹلی آپ کو یہ صرف جعلی ادویات کا مسئلہ نہیں ہے، فارماسسٹ کو پتا ہوگا کہ کس میڈیسن کے لیے کیا جو فارمولا ہے پروٹوکول ہے، اس کو انشور کرنا، آپ کو ٹیمپریچرز کو کس طرح سے مینٹین کرنا ہے۔ بہت سارے میڈیکل سٹورز تو ایسے ہیں جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ صرف شٹر ہے، شیشہ آگے ہے ہی نہیں، اور آپ کو پتا ہے کہ ادویات پہ تو یہ لکھا ہوتا ہے، ہر دوائی پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ خشک جگہ پہ رکھیں اور دھوپ سے بچا کر رکھیں۔ تو اس طرح کی بھی صورتحال ہے۔ یہ تو بلکہ اگر ہم دیکھیں تو کوئنز روڈ کے جو سٹورز ہیں
وہی ایس او پیز پہ پورا نہیں اتر رہے. وہاں پر بھی وائلیشن ہے. چھوٹے چھوٹے بچے وہاں پر سٹورز میں ہمیں نظر آتے ہیں, جو فارماسسٹ تو دور کی بات ہے, وہ تو پتہ نہیں کب اس کو انشور کریں گے, لیکن ہر سٹور پر اس سے ایک فائدہ ضرور ہوگا. ایک تو آپ کے ہاں جو ویکینسیز ہیں وہ ضرور جنریٹ ہوں گی, چونکہ فارماسسٹ جو پڑھے لکھے لوگ بیٹھیں گے اور اس میتھڈ کو سمجھنے والے, میڈیسن کی میتھڈولوجی کو ایکسپلین کرنے والے لوگ میڈیکل سٹورز پر موجود ہوں گے. چلیں جی, اچھا اقدام اٹھایا جا رہا ہے, پلان تو بہت اچھا ہے, لیکن اگر اس کو ایز اٹ از فالو کیا جائے, آپ کے پاس انسپیکٹرز کی تعداد اتنی ہو گئی جو گلی محلوں میں بھی, اور ضرورت بھی اسی امر کی ہے کہ ان گلی محلوں کے جو میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر چیک اینڈ بیلنس رکھا جائے. آلدو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو بڑے میڈیکل سٹورز ہیں وہاں پر تو کچھ ایس او پیز کو فالو کیا جا رہا ہے. ہمارے پاس دوسری خبر ہے جی, شہر میں کرونا کیسز کے حوالے سے, اور کرونا کے وار تیز ہونے لگے ہیں. 12 شہری جاں بحق ہوئے ہیں اور شرح جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. مارکیٹوں کی صورتحال بھی ڈسکس کریں گے, مجموعی صورتحال اس وقت شہر میں کیا ہے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کریں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پازیٹیو کیسز کی ریشو جو ہے وہ 9% تک پہنچ چکی ہے. 12 شہری ایک ہی روز میں جاں بحق ہوئے ہیں. اور اگر ہم دیکھیں کہ جی کس طرح سے ایس او پیز پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے, دو چیزیں نا, کہ آپ ایس او پیز کو کس حد تک فالو کر رہے ہیں, اور جو آپ کی ریشو بڑھ رہی ہے اس کو آپ نے کنٹرول کس طرح سے کرنا ہے. راؤ صاحب کیا کہیں گے؟ دیکھیے, چوتھی لہر کے دوران ہم اویئر بھی کرتے رہے اور کوشش رہی ہماری کہ لوگوں کو بتائیں کہ چوتھی لہر کے حوالے سے کس طرح سے پیشنٹس میں اضافہ ہوا. اور چوتھی لہر میں جہاں پیشنٹس میں اضافہ ہم دیکھ رہے ہیں, پوزیٹیوٹی ریشو بڑھ رہی ہے, 9 تک پہنچی ہے. آج تھوڑی حوصلہ افزا ہے کہ کم تعداد ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کی جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں تو تھوڑی حوصلہ افزا اس لیے ہے کہ 9 کے بجائے اب 5 کے قریب یہ پوزیٹیوٹی ریشو پہنچی ہے. لیکن ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں یہ 48 گھنٹوں کے فگرز ہیں اس وقت ہم جو ڈسکس کر رہے ہیں. تو 558 کیسز, اور آج جو لیٹسٹ 24 گھنٹوں کے فگرز چکے آ چکے ہیں, تو اس وقت 440 یا 448 کے قریب ہیں. تو یہ بھی بہت زیادہ ہیں. اب چوتھی لہر میں ظاہر ہے آپ نے بے احتیاطی کی. پھر دوسرا جو کام تھا اس میں جو انتظامیہ تھی اس کو, کل میں نے خود چونکہ کافی زیادہ بازاروں کا وزٹ بھی کیا کہ ایس او پیز کو چیک کریں. اور تیسری لہر میں یہ حالت تھی کہ بار بار ڈپٹی کمشنر ماسک تقسیم کرتے تھے, نیشنل پلیز کو بلواتے تھے آگاہی مہم کے لیے, تو ماسک زیادہ تر لوگوں نے استعمال کرنا شروع کر دیے تھے. اور اب جو ہے وہ چوتھی لہر میں کیجویلٹی ریشو جو ہے وہ زیادہ ہے, اس کے باوجود ماسک کا استعمال کم ہے. یہ جو ہول سیل مارکیٹس ہیں وہ میں نے خود کل وزٹ کی. آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے ماسک پہنے لیکن انہوں نے منہ کے اوپر نہیں کیا. وہ صرف آپ نے صرف ایک سمبل کے طور پر ماسک پہن رکھا ہے, لیکن آپ یہ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ اگر آپ بس ماسک کا استعمال کر لیں, چلیں سماجی فاصلہ تو ایک مینٹین کرنا مشکل ہے راؤ صاحب, بازاروں میں تو آپ, لیکن ماسک کا استعمال اگر ہوگا تو امپیکٹ اس وبا کا کم ہوگا. الٹیمیٹلی آپ کو اس بات کو سمجھنا ہے. اب دیکھیے 12 جانیں نگل گیا کرونا, اور پھر اس کے بعد مسلسل یہ چوتھی لہر میں جو ہم دیکھ رہے ہیں, یہ تو فرسٹ لہر میں بھی اتنی کیجویلٹیز نہیں آتی تھی اور اتنے پیشنٹس بھی نہیں فرسٹ لہر میں ہم نے دیکھے. 100 یا اس سے زیادہ پیشنٹس میں اضافہ اب تو ایک دم سے جو ہے وہ جمپ کرتے ہیں اور پوزیٹیوٹی ریشو بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس سے پہلے کہ آپ کے کاروبار بند ہوں, آپ کو خود سے اس پر جو ایس او پیز ہیں تھوڑے عرصے کے لیے عمل درآمد کر لیں. ویسے امید تو یہی ہے کہ سپٹمبر میں اللہ کے فضل سے اور اللہ کے کرم سے یہ اس میں خاصی کمی آئے گی. اور سپٹمبر میں چونکہ ہمارے جو ریلیجس ایونٹس ہیں وہ بھی نہ ہونے کے برابر ہوں گے, جس کی وجہ سے اس میں خاصی کمی آئے گی. اب چونکہ محرم الحرام کے دوران مجالس بھی ہیں, جلوس بھی ہیں, تو جو فیسلٹی گورنمنٹ نے دے رکھی ہے ویکسینیشن کی, اگر اس پر عمل پیرا ہوں, جائیں ضرور شرکت کریں, اپنے جذبات کا اظہار کریں. بہت بڑی تعداد میں ہم عزاداروں کو دیکھتے ہیں, مجالس میں بھی ہم دیکھتے ہیں, خواتین, بچے, ہر عمر کے افراد کو ہم دیکھتے ہیں, رپورٹ بھی کرتے ہیں ہم. تو ویکسین اگر آپ لگوا لیں گے تو میرے خیال سے
اس کے پھیلاؤ کو روکنے میں مدد ملے گی, اور جو ایک پوزیٹیوٹی ریشو اور پھر کیجویلٹیز کی ریشو ہے ایکسٹریم ایک شدت کہا جا رہا ہے نا کہ وائرس کی, آپ اس سے محفوظ رہ سکیں. ایگزیکٹلی اس سے آپ بچیں گے. اب دیکھیے کہ ایک بات بہت زیادہ ہم سے بھی پوچھی جاتی ہے کہ پیناڈول فری نہیں ملتی, جو کہ شاید 1 روپے کی ہے, اور 12,000 کی ویکسین آپ کو فری مل رہی ہے. تو اس کو غنیمت جانیں, اور بجائے اس کے کہ گورنمنٹ اس پر کوئی فیس رکھے, اس سے پہلے اس کو آپ لگوائیں. یہی ایک طریقہ کار ہے. اسی کی محکمہ صحت روزانہ کی بنیاد پر پرچار بھی کر رہا ہے, اور سیکٹری پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی جانب سے بار بار یہ ریکویسٹ بھی کی جاتی ہے کہ 18 سال سے زائد عمر کے جو افراد ہیں وہ اپنی ویکسینیشن کرائیں. اب جس طرح سے مختلف یونین کونسلز میں کیمپس لگائے ہیں, گھر گھر ویکسینیشن کی سہولت ہے, اس سے مستفید ہوں, تو میرے خیال سے چوتھی لہر کا بآسانی مقابلہ کیا جا سکتا ہے. ماسک کا استعمال ضرور رکھیں. ہم بھی جب پروگرام سے فارغ ہوں گے تو obviously ماسک کا استعمال اور رش والی جگہوں پہ یہاں تو ڈسٹنس بھی ہم نے اچھا خاصا مینٹین کر رکھا ہے نا. کوئی چارہ نہیں ہے. خود بھی محفوظ رہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی محفوظ رکھیں. محکمہ صحت کا بھی یہی پیغام ہے. نہیں جی, جو ایس او پیز ہے, راؤ صاحب نے آپ سے ریکویسٹ بھی کر دیا ہے کہ آپ پلیز ان ایس او پیز کو فالو کریں. ایک ایک چیز آپ کو بتا دی اور روزانہ ہی ہم آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو محفوظ رکھ سکیں. خبر کیا ہے جی, کمرشل پراپرٹی ٹیکس میں 40% اضافہ, 2 ارب کا ریونیو متوقع. حکومت کی تیاریاں مکمل. حکومت نے تو تیاریاں مکمل کر لی ہیں, ریونیو کلیکشن ہے تو حکومت کیسے نہ تیاری. اب دیکھیے اس میں کل یہ سٹوری, کل یہ جو ٹریڈرز کے حوالے سے اس کو ٹریڈرز نے ظالمانہ اقدام قرار دیا ہے, اس کو بڑی ڈیٹیل سے اس کو دیکھا بھی گیا ہے کہ یہ 40% کون سی ایسی جو آپ کی معیشت ہے اس کی گروتھ ریٹ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے, یا کووڈ سے آپ کو چھٹکارا مل گیا اور آپ کی مارکیٹس جو ہیں وہ اب فلورش کرنا شروع ہوئی ہیں, یا آپ کی ایکسپورٹس بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹس میں کاروباری سرگرمیاں بہت زیادہ, اوقات کار 24 آورز ہو گئے ہیں, چھٹی ختم ہو گئی ہے, جو ویکینڈ پہ آپ ہفتہ کے روز چھٹی بھی کر رہے ہیں. ایک طرف کاروباری بندشیں ہیں اور دوسری جانب کمرشل پراپرٹیز پر ٹیکسیشن کی بھرمار ہے. اب مجھے بتائیں کہ جس نے بھی یہ مشورہ دیا ہے موجودہ سرکمسٹانسز نے, اگر آپ کی معیشت گرو کر رہی ہے, جو آپ نے اندازے سیٹ کیے ہیں, اگر تو اس کے مطابق آپ کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے, کاروباری سرگرمیاں مارکیٹس میں چل رہی ہیں, تو پھر تو بات سمجھ آتی ہے کہ چلیں جی آپ 40% کی بجائے پھر 50% بھی کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن کاروباری حالات ہیں نہیں. کاروباری اگر آپ دیکھیں تو آج جو زیادہ تر کاروبار لوگ کر رہے ہیں, جو ٹریڈرز کام کر رہے ہیں, وہ رینٹ پر دکانیں لے کر یا جو اسی طرح سے شو روم لے کر کام کر رہے ہیں. تو رینٹ پہ مجھے بتائیں کہ جب آپ کام کر رہے ہوں گے تو کس طرح سے آپ, آج کل تو رینٹ کو پورا کرنا بڑا مشکل ہے, اور پھر اسی رینٹڈ پراپرٹی پر جب آپ ٹیکس جو ٹیکسیشن جو ہے وہ 40% تک بڑھائیں گے, 40% تک بڑھائیں گے. کبھی سہولیات کا بھی ہمیں بتا دیں کہ 40% بڑھی ہیں, کوئی ریلیف بھی کبھی دے دیں آپ, وہ اس میں تو جواب آئے گا 0. تو آپ نے یہ جو براہ راست یہ کمرشل پراپرٹی کے جو مالکان ہیں, یہ ان سے ٹیکس اگر آپ وصول کرنے کی آپ نے ٹھان لی ہے تو اس کا امپیکٹ اوبیسلی اس رینٹ پر کاروبار کرنے والے پر بھی آنا ہے, اسی کی جیب سے یہ جانا ہے. مجھے بتائیں کہ جو شخص رینٹ پورا نہیں کر رہا وہ کس طرح سے ٹیکس میں ہیلپ کر سکے گا, یا بجلی کے بھاری برکم بل, تو پھر پورے مہینے بعد وہ اپنے گھر کیا لے کے جائے گا, کس طرح سے گزر بسر کرے گا. کاروبار کے حوالے سے ہم دیکھتے تھے ایز آف ڈوئنگ بزنس کے حوالے سے کچھ انہوں نے کام کرنا شروع کیا اور بڑا پرچار اس کا کیا, اور اس کے بعد پھر سے دیکھ لیا اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے, کیا کام کرنا شروع کیا. اب یہ ہے, اب تو پورے شہر میں آپ جہاں پر جائیں گے بہت کم ایسے آؤٹ لیٹس آپ کو ملیں گے جو مالکانہ جو خود مالک ہے اور بزنس وہاں پر کر رہے ہیں. زیادہ تر جو رینٹ اورینٹیڈ بزنس چل رہا ہے, اور اس کو چلنے دیں, اس کو مزید مشکلات نہ پیدا کریں ان کے لیے. جو ٹیکس آپ کو مل رہا ہے, اور دیکھیے اضافہ کرنا بھی اگر آپ نے کرنا ہے تو 5-10% آپ اضافہ بات سمجھ میں بھی آتی ہے.
40% کی ڈائریکٹ چھلانگ. کل میری ٹریڈر سے بات ہو رہی تھی, یہی بتایا جا رہا تھا, ٹریڈرز کون سے, حفیظ سینٹر کے, وہ یہ بتا رہے تھے کہ دیکھیے کہ تمام دکانیں جو ہیں وہ کرایہ پر ہیں اور امپورٹس کے حوالے سے بڑی مشکلات کا سامنا ہے, کاروبار ہے نہیں, اور ایسے میں اس طرح کا ٹیکس بڑھنا, یہ اس کو ظالمانہ جو اقدام ہے وہ نہ کہیں تو اور کیا کہیں اس کو. تو پھر آپ کی یہ آپ کی کاروبار دوست پالیسی جو ہے آپ کس طرح سے لوگوں کے لیے, یہ تو کاروبار دشمن ہے, یہ دیکھیے آپ نے یہی سوچ لیا کہ پیسہ کس طرح سے پیدا کر رہے ہیں, اور آپ کی باتیں اور آپ کے دعوے اس کے برعکس کیا لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے یہ تو ہم دیکھ ہی رہے ہیں. بریک کا کہا جا رہا ہے, واپس آئیں گے تو اگلی خبر کی طرف ہم نے چلنا ہے. HEC کا نیا کمائی پلان کیا ہے, یعنی جس کا جہاں بس چل رہا ہے وہ چلا رہا ہے. بریک کے بعد آتے ہیں, اس خبر کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے. اسٹے ود اس. بریک کے بعد خوش آمدید. اور اب FA پاس طلبہ سے بھی ٹیسٹ لینے کا فیصلہ کیا گیا ہے. کچھ تعلیم کے لیے پالیسیز جو ہیں وہ سمجھ سے باہر ہیں. خیر کل ویسے یکساں نصاب تعلیم کی پراپر تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا. میں کل دیکھ بھی رہا تھا پرائم منسٹر کو, یہ بہت ایکسیلنٹ یہ کام ہے. یہ آج سے کم و بیش 70 سال پہلے ہی ہونا چاہیے تھا, سنگل کریکولم, اور کیونکہ دنیا کے بہت سارے ممالک میں ہے. عمل ہو جائے گا اس پہ راؤ صاحب؟ عمل کروانا پڑے گا, عمل اس پر کروانا پڑے گا, اور اس کے ساتھ ہی جڑی جو دوسری چیز ہے, میرے خیال سے نصاب کو لے کے یکساں نصاب دیکھیں یکساں نصاب اس پر عمل کرانا بہت بڑا. دیکھیں یکساں نصاب بہت اچھی چیز ہے. اس پر شفقت محمود صاحب نے یا ہمارے پنجاب کے جو منسٹر ہیں انہوں نے بہت کام کیا ہوگا, ڈیفینیٹلی کیا ہے, تو ظاہر ہے یہ انوگریشن بھی اس کی پرائم منسٹر نے کر دی ہے. لیکن کتابوں کی اویلیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے کیا ہمیں اسی طرح سے انتظار میں دیکھنا ہوگا. اور بہتر یہ ہے, کل میں اس کو جب دیکھ بھی رہا تھا, بڑی زبردست پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی, جو پاکستان کی تاریخ میں, کیونکہ سنگل کریکولم کے بغیر آگے ہم نے بڑھنا, تقسیم تھی معاشرے میں, اس تقسیم کے خاتمے کی طرف ہم بڑھے ہیں. لیکن کتابوں کی دستیابی کو بھی تو پر بھی آپ کو کان دھرنے چاہیے. کتابیں دستیاب نہیں ہیں, آپ اناؤنس تو ضرور کرتے ہیں, یہ وہی بات ہے کہ آپ اشتہار بھی دے رہے ہیں اور پرچار بھی کر رہے ہیں اپنی پالیسی کا, جو کہ آپ کو کرنا چاہیے, آپ کا رائٹ ہے. لیکن کتابوں کی دستیابی کے لیے کیا ہمیں ہمسایہ ملک سے مدد لینا پڑے گی, کیا ان سے ہمیں پوچھنا پڑے گا؟ خدا کا خوف کریں, آدھا سیشن گزر چکا ہے, کتابوں کی اویلیبلٹی کو بھی انشور کر دیں مارکیٹس میں, تاکہ اب لوگ اس طرف چل پڑے. اچھا, یہ جو ٹیسٹ لینے کا پلان ہے مجھے صرف یہ بتا دیں. اب ٹیسٹ لینے کی بات جو آ رہی ہے, 100 نمبروں کا ٹیسٹ ہے اور 1200 روپے آپ لیں گے فیس. یہ جو HEC کا یہ کمائی کا نیا پلان ہے, ہمارے ہاں کمرشلائزیشن زیادہ ہوتی جا رہی ہے ہر سطح پر. مطلب آپ تعلیم کو بھی بزنس میں لے کے جا رہے ہیں. ابھی ہم ایکسائز کی بات کر رہے تھے, حالانکہ یہ ریاست کی ذمہ داری ہے, اور پھر جب آپ ریاست مدینہ کہیں تو پھر آپ کی ذمہ داری ڈبل ہے. پھر اس کا مطلب ہے ریاست مدینہ تو ویلفیئر سٹیٹ تھی, اور ویلفیئر سٹیٹ پیسے کماتی نہیں ہے, وہ بینیولنٹ ہوتی ہے, وہ خرچ کرتی ہے اپنے شہریوں پر, امیروں سے لے کے غریبوں پر خرچ کرتی ہے. لیکن یہاں پر تو غریب ہو یا امیر, اس سے لینے پر زیادہ فوکس ہے, اس کو واپس دینے پر کم فوکس ہے, جس کی وجہ سے مسائل ہیں اور کوسچن مارک بھی ہے. ریاست مدینہ جس کو آپ کہتے ہیں, ایک مقدس نام آپ استعمال کرتے ہیں, لیکن مقدس نام کی آڑ میں آپ اپنے جو سرکاری خراجات ہیں ان کو ٹی وی پر بتاتے ہیں کہ ہم نے کم کیے, لیکن جب اعداد و شمار آتے ہیں تو آپ وہ بالکل اس کے برعکس ہوتے ہیں, اس سے زیادہ آپ خرچ کرتے ہیں. تو ریاست مدینہ ایسی نہیں تھی. ریاست مدینہ کو پھر ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ ایک مرتبہ پڑھ لیں کہ ریاست مدینہ کیا تھی, کیا فرائض انہوں نے. اچھا جی, اس خبر کے دو پہلو ہیں. ایک تو سب سے پہلے فیس وصول کی جائے گی, وہ تو کمائی کا پلان بنایا گیا ہے, وہ ایک علیحدہ چیز ہے. لیکن سٹوڈنٹس کے لیے میں بتا دوں جی, 100 نمبروں پر مشتمل انٹری ٹیسٹ کے لیے 1200 روپے فیس مقرر کی گئی ہے. ہائر ایجوکیشن کمیشن نے نئی پالیسی لاگو کر دی ہے, یعنی اب FA پاس طلبہ جو ہیں وہ ٹیسٹ دیں گے
اور 100 نمبر کا یہ ٹیسٹ ہوگا اور جو اسٹوڈنٹ یہ ٹیسٹ پاس کرے گا وہی آگے ایڈمیشن کا اہل ہو سکے گا اور اس کی 1200 روپے فیس بھی ادا کرنی پڑے گی. مجھے صرف یہ بتا دیں مقصد کیا صرف اور صرف پیسے اکٹھے کرنا ہے یا طلبہ کا کوئی فائدہ بھی اس سے ہوگا؟ بالکل, یہ تو بظاہر جس طرح کی یہ سٹوری ہے اکمل سومرو کی, اگر اس کو ہم مینیوٹلی بھی دیکھیں تو اس میں تو کمائی کا پلان ہی ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے, اور کمائی کا پلان سے آپ کو ایچ ای سی کو باہر نکلنا چاہیے. اور چونکہ جب ایف اے کے بعد ایڈمیشن ہوگا کالج یا کہاں پر بھی تمام کالجز میں, وہاں پر آلریڈی ان کا میکنزم میرٹ کے حوالے سے طے ہے اور میرٹ لسٹ کے مطابق ایڈمیشنز ہوتے ہیں. جن کو ایڈمیشن نہیں ملتا وہ پرائیویٹ کر لیتے ہیں. لیکن اب یہ 100 نمبروں کا آپ ٹیسٹ لیں گے, اس میں 100 نمبروں کے ٹیسٹ میں اگر پاس نہیں کر پاتا تو پھر چلیں جی اب اسٹوڈنٹس کریں تیاری, لیکن فی الحال کمائی کا پلان 1200 روپے فیس 1200 روپے فیس کے لیے بھی آپ تیار ہو جائیں. اس کے بعد ٹیسٹ میں پاس ہونے کے بعد ایڈمیشن فیس بھی جو آپ کو بھاری بھرکم ادا کرنی پڑے گی. اب آپ پیسے نکالنے کے لیے پیرنٹس تیار ہو جائیں. ناظرین اگلی خبر کی طرف ہم نے بڑھنا ہے, فی الحال بریک لیں گے, بریک کے بعد آپ کو جوائن کرتے ہیں, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. بریک کے بعد آپ کو پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے. اسمارٹ سٹی منصوبے پر عمل درآمد کا اختیار سیف سٹی کے حوالے. لاہور اسمارٹ سٹی بنانے کے حوالے سے بڑا فیصلہ کیا گیا ہے. کیا فیصلہ کیا گیا راؤ صاحب, کس طرح سے اسمارٹ سٹی بنانے؟ دیکھیے اسمارٹ سٹی بنانے کے حوالے سے مجھے یاد ہے کمشنر لاہور تھے آصف بلال لودھی, ان کے دور میں کافی ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا بس سٹاپس کا, اس کے علاوہ تمام شاہراہوں کا, تمام بس جو ٹرمینلز ہیں ان کا, کتنی مساجد ہیں, یہ سب کچھ 1 کلک پر کرنا تھا. کون سا کام کہاں کہاں ہو رہا ہے, اس حوالے سے تمام انفارمیشن اکٹھی کی گئی. حتیٰ کہ اسٹریٹ لائٹس کے جو پولز ہیں, جو اسٹریٹ لائٹس آپ کو نظر آتی ہیں, ان پولز کا ڈیٹا بھی مرتب کیا گیا تھا جو اسمارٹ سٹی کے لیے جن کا ڈیٹا آگے. لیکن جب یہاں پر آفیسر تبدیل ہوتا ہے اس کے بعد پھر سب کچھ اسی طرح ہی ملیا میٹ ہو جاتا ہے. اور بالکل ایسے ہی ہمارے شہر کا حال ہے, جس طرح سے حکومت بدلتی ہے تو پچھلی حکومت کے منصوبوں کو زہر قاتل سمجھا جاتا ہے اور جو شہر کے انتہائی دشمن منصوبے سمجھا جاتا ہے, اس لیے ان کو چھیڑا نہیں جاتا, خواہ وہ کتنے ہی فلاحی منصوبے کیوں نہ ہوں. تو یہی حالات ہیں. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسمارٹ سٹی منصوبہ بالکل یہ دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے, ٹول ٹیکس تک جو ہے وہ آٹو ہے, اور سرویلنس, تمام جو سرویلنس ہے گاڑیوں کی وہ آٹو ہے. ای چلاننگ کے حوالے سے ہمارا جو سیف سٹی اتھارٹی ہے وہ بہت ایکٹیو ہے, بس اسی کام کے لیے ایکٹیو ہے. جو اس کے دوسرے فیچرز ہیں اس پر وہ نہیں ہے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیف سٹی کے کیمروں کو یہ بھی جو ٹاسک سونپا جا رہا ہے کہ تجاوزات کہاں کہاں ہیں, تجاوزات کے حوالے سے بتائیں. تجاوزات کے علاوہ غیر قانونی پارکنگ جس نے شہر کے حسن کو برباد کر کے رکھ دیا ہے. لاہور پارکنگ کمپنی بنائی تو اس لیے گئی تھی کہ پارکنگ کے سسٹم کو سٹریم لائن کیا جائے گا اور نو پروفٹ نو لاس پہ یہ کمپنی چلے گی. لیکن یہ کمپنی جو ہے وہ سوائے مال بنانے کے اور کوئی کام نہیں کر رہی. پارکنگ سٹینڈز پر ہم جہاں پر بھی دیکھتے ہیں نئے پارکنگ سٹینڈز تو نہیں بن رہے, لیکن سڑکیں انکروچ ہونے کے بعد سکویز ضرور ہو رہی ہیں. تو سرکاری تجاوزات شہر میں ہیں, دوسری تجاوزات بھی جو موویبل بھی ہیں اور موویبل بھی تجاوزات ہیں. مختلف بازار سکڑ چکے ہیں, حتیٰ کہ ایسے بازار بھی ہیں جہاں سے ڈبل ڈیکر بس بھی گزرا کرتی تھی اور والوو کی بڑی بسز گزرا کرتی تھی. اب وہ بازاروں سے بائک پر بھی نہیں گزرا جا سکتا. تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تجاوزات مافیا نے بہت ترقی کی ہے اور بڑی تیزی کے ساتھ, اتنی تیزی کے ساتھ تو شہر آگے نہیں بڑھا جتنی تجاوزات مافیا نے ترقی کی ہے. فٹ پاتھ آپ کے انکروچڈ ہیں. ان سارے ایشوز کو ایڈریس کرنے کے لیے سمارٹ سٹی منصوبہ ایک ایسا منصوبہ ہے جس میں کم از کم ان تمام برائیوں کا احاطہ ضرور ہو سکتا ہے, لیکن اس میں اگر سرکاری ڈپارٹمنٹس ہی ملوث ہوں گے تو پھر یہ ممکن نہیں ہوگا. پھر یہ خواب جو ہے وہ حقیقت کا روپ نہیں دھار سکے گا. اخبارات کی
شہ سرخیوں میں یہ جو تو ایک ضرور اسمارٹ رہے گا. سٹی کا اوور ویو ہے، مجھے بتائیے گا یہ ہے کیا؟ اوور ویو اس میں تمام شہر کی تمام جو سرگرمیاں ہیں وہ ان کو آٹو سسٹم پہ آپ نے ایگزیکٹلی اس پر نظر رکھی جائے گی. اور ہاسپٹلز کتنے ہیں، مساجد کتنی ہیں، سکولز کتنے ہیں، اے کیٹیگری کے سکولز کتنے ہیں، بی کیٹیگری کے سکول کتنے ہیں، پرائمری سکولز، پھر جو سرکاری دفاتر ہیں، ان تمام کا ڈیٹا مرتب کر کے کون سا سرکاری دفتر کیا سروسز دے سکتا ہے، لائبریریز کتنی ہیں، تفریح گاہیں کتنی ہیں، پارکس کتنے ہیں، پھر پارکس میں جو آپ پلانٹیشن ڈرائیو کر رہے ہیں، یہ تمام فیچرز جو ہیں وہ سمارٹ سٹی کے لیے ہی یہ ان کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا تھا. میں نے آپ کو بتا تو دیا ہے کہ ڈیٹا سارا اکٹھا کیا گیا، لیکن اس کے بعد آفیسر گئے تو آفیسر کے بعد کئی آفیسرز آئے، اب پھر سے سمارٹ سٹی کی ایک بار پھر سے ہم باز گشت سن رہے ہیں، لیکن یہ سمارٹ سٹی بنے گا کب، یہ کب خواب شرمندہ تعبیر ہوگا؟ فی الحال تو مستقبل میں دعوے کیے گئے اور اب ہمیں اس کی حقیقت بار بار امیدیں دلوائی جا رہی ہیں. دیکھیں کب یہ حقیقت کا روپ دھارتا ہے. تو راؤ صاحب تھینک یو سو مچ، ہم اس کا انتظار کریں گے. فی الحال ہم نے بریک پہ جانا ہے، بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے. ہیڈ لائنز کے بعد ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا، دل سینے میں جب تک ہے بھولے گا نہ غم تیرا، دیکھ میرے غازی اونچا ہے علم تیرا. قتل حسین اصل میں مرغِ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. واقعہ کربلا نہ صرف تاریخ اسلام کا بلکہ پورے عالم کا ایک افسوسناک واقعہ ہے. غم شہدائے کربلا میں آج ہر آنکھ اشک بار ہے. 8ویں محرم الحرام کے حوالے سے شہر بھر میں مجالس کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جلوسوں کا انعقاد کیا جا رہا ہے، لیکن یہاں پر اس چیز کا ذکر کرنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ واقعہ کربلا دین کی بقا، اسلام کی سربلندی کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے. واقعہ کربلا صبر، شجاعت، ہمت اور بہادری کی عظیم داستان ہے. اس عظیم داستان پر روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہماری مہمان موجود ہے. شہر بانو صاحبہ نے خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم، کیا حال چل رہا ہے؟ بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جیسا کہ میں نے کہا کہ نہ صرف تاریخ اسلام کا بلکہ پوری دنیا کا، پورے عالم کے لیے یہ ایک بہت بڑا واقعہ ہے، جس میں ایک ایک سٹیپ پہ، ایک ایک پل پہ ہمیں کوئی نہ کوئی سبق ملتا ہے، چاہے وہ قربانی کا ہے، چاہے وہ صبر کا ہے، چاہے وہ شجاعت کا ہے. تو اس واقعے پہ میں چاہوں گی کہ آپ روشنی ڈالیں. دیکھیے، اس واقعے میں یہ لفظ کو نہیں استعمال کروں گی. یہ واقعہ نہیں ہے بلکہ یہ تحریک ہے. تحریک اسلام کی بقا کی تحریک اسے کربلا کہتے ہیں. بلا شبہ. اچھا، اب اس تحریک کی برپا کرنے والی شخصیت جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کی ہے. امام حسین علیہ السلام کا تعارف میں سورہ مباہلہ کی آیہ مباہلہ سے کراؤں. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم نساءنا ونساءکم انفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. امام حسین علیہ السلام جب عیسائیوں کے مقابلے میں پیغمبر گئے توحید الہی کی حفاظت کرنے کے لیے، اور 40 دن تک آپ نے پوری ڈسکشن، علم کے دفتر، حکمت کی باتیں، قرآن کی آیات سب پڑھ کے سنا دی، اور ان پر کوئی امپیکٹ نہیں ہوا، اور وہ اپنے اس کانسیپٹ پر قائم تھے، توحید کو ماننے کو تیار نہیں تھے. تو پھر حکم آیا کہ آپ اب آخری حجت نہیں، فائنل بات کریں. اور فائنل بات اب بات نہیں ہوگی، پرسونیفائیڈ ہوگی. اب حجت کے طور پر شخصیات جائیں گی، گفتگو نہیں ہوگی. تو پرسونیفیکیشن جو حجت خدا کی ہوئی، اس میں مولانا اشرف علی تھانوی نے لکھا، اور تمام کتب تفاسیر میں یہ لکھا گیا کہ پیغمبر علیہ السلام نے انفسنا کی جگہ پر اپنے بھائی جناب علی ابن ابی طالب کو، نسانا کی جگہ پر اپنی بیٹی فاطمہ زہرا کو، اور ابنانا کی جگہ پر اپنے بیٹوں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کو لیا. اب یہ چاروں شخصیتیں پیغمبر علیہ السلام کی سربراہی میں حجت خدا، یعنی خدا کی آخری بات، حجت خدا پرسونیفائیڈ ہے، یعنی شخصیتیں ہیں جو حجت خدا کا اوپر ہے. دوسری امپورٹنٹ چیز امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کی شناخت ہوتی ہے، وہ پیغمبر کی وہ حدیث ہے کہ حسین منی بنا من الحسین. اچھا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے. اب میں اور حسین ایک ہیں. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ میننگ اس کے یہی ہے کہ اگر حسین کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ درقت پیغمبری کام ہوگا. اچھا، پھر اس کے بعد دیکھیے کہ امام حسین علیہ السلام کی شخصیت کو لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا پیغمبر کا طریقہ کیا ہے. آج آپ ماس کمیونیکیشن کی بات کرتے ہیں تو ماس کمیونیکیشن میں بہت امپورٹنٹ ہے آپٹکس.
यस एग्जैक्टली। ठीक है ना। अभी पैगंबर अलैहिस्सलाम ने ऑप्टिक्स का इमाम हसन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मामले में किस तरह ख्याल रखा कि तारीखें लिखती हैं और अहादीस की किताबें लिखती हैं कि पैगंबर अलैहिस्सलाम घर से बाहर निकलते थे तो अपने कंधों पर अपनी नवासों को बैठा लिया करते थे। सुभान। एक कंधे पर इमाम हसन और एक कंधे पर इमाम हुसैन। एक बार आप इसी तरह मस्जिद नबवी आ रहे थे तो जनाब खलीफा अव्वल जनाब अबू बकर ने कहा कि क्या खूबसूरत सवारी है, बच्चों को मुखातिब करके कहा क्या खूबसूरत सवारी है, तो पैगंबर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये कहो कि कितने खूबसूरत सवार हैं। अब देखिए आम हालात में भी कोई नाना कोई दादा कोई बाप अपने बच्चों को कंधे बैठाकर सड़क पर निकलता है? नहीं निकलता। बिल्कुल। तो पैगंबर अल्लाहु अकबर, ज़मीन और ज़मा जिसकी विरासत से खल्क़ हुए, तो वो पैगंबर कंधों पर उठाकर जा रहा है। ये ऑप्टिक्स थी, ये बताने के लिए कि इनके मकाम और मंजिलत क्या है। फिर आप ये देखिए कि बच्चे अगर मस्जिद में दाखिल हुए और गिर गए, कुर्ते में पैर फंस गया, गिर गए, पैगंबर ने खुतबा रोक दिया, तकरीर रोक दी, उतरे मिंबर से और वहाँ जाकर बच्चों को गोद में उठाया और उसके बाद मिंबर पर लेकर आए, एक को एक जानब पर बिठाया, दूसरे को दूसरे पर, और मजमे से मुखातिब होकर कहा कि अल हसन और हुसैन इमामान, ये मेरे फर्जंद इमाम हैं, और कायमन और कायदन, खड़े हो जाएं तब इमाम है, बैठ जाएं तब इमाम है। और इमाम का मतलब क्या है? कायद, लीडर। बिल्कुल। फिर आप ये देखिए ऑप्टिक्स का ख्याल पैगंबर ने कैसे रखा उस हदीस पर। ये शेख अलबानी जो मकतब सलफ़ी के बहुत बड़ा नाम है शेख अलबानी, तो मैं बाकी लोगों की बात ना करूं, शेख अलबानी की बात करूं। उन्होंने हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन की जो शान हदीस बयान की कि एक शान नुज़ूल होती है आयत की और शान बयान होती है हदीस की। तो शान बयान ही बयान की कि पैगंबर अपने असहाब के साथ किसी की दावत पे जा रहे थे, किसी असहाब ने खाने पे बुलाया सबको, तो एक ग्रुप था असहाब का जो पैगंबर के साथ जा रहा था। आपने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं, आपका हुसैन उनमें बच्चों में मिलकर खेल रहा है, छोटा बच्चा था उस वक्त, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम छोटे से खेल रहा है। तो आपने अपने नवासे को देखकर, जैसे एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे के पीछे भागता है ना, और बच्चा फिर आगे आगे भाग रहा होता है, फिर बच्चा इधर जाता है, फिर वो बच्चा, और बच्चा खुश होता है, हंसता है, और बड़ा आदमी ऐसे करता है जैसे वो भाग के उसको पकड़ नहीं पा रहा, और बच्चा ज्यादा एक्टिव और स्मार्ट है। तो बहुत देर पैगंबर उसके साथ ये खेलते रहे और साहब खड़े रहे, दावत में जा रहे हैं, सारे लोग देख रहे हैं, सड़क पर देख रहे हैं, ये क्या है? ऑप्टिक्स। उसके बाद पैगंबर ने उस बच्चे को सीने से लगा लिया, उसको इतना चूमा कि अपनी ज़बान उसके मुंह के अंदर डाली, बच्चे ने ज़बान चूसी। उसके बाद पैगंबर ने हदीस इरशाद फरमाई, हुसैन मिन्नी व नामिनल हुसैन। ये उस हदीस का बैकग्राउंड है। तो आप ये देखिए कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कोई भी जो काम है ना, वो पैगंबराना काम है, और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी ज़ात में हुज्जत खुदा है। बिल्कुल। अब ऐसे में कोई इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहे कि आप हमारी हुकूमत को मान लें, हमारी क़यादत को मान लें, हमारी सरबराही को मान लें, तो इमाम हुसैन अब किस मंज़र पर है? हुज्जत खुदा नहीं, खुदा मान ले हमारी सरबराही को, पैगंबर मान ले हमारी सरबराही को। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने टास्क बहुत बड़ा है ना, अल्लाह और पैगंबर की उस मकाम और मंजिलत की हिफाजत करना कि इस तरह का कोई खेल कबाड़ा नहीं हो सकता दीन के नाम के ऊपर या मुसलमानों के ऊपर या इंसानियत के ऊपर। देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जितनी तकरीरें हैं ना इस तहरीक करबला में, उसमें आपने मुसलमानों का लफ्ज़ कभी कभार इस्तेमाल किया, सब इंसान इंसान इंसान। तहरीक इस्लाम इंसान के लिए थी, तहरीक करबला इंसान के लिए। इंसान जो है ना वो प्राइम ऑब्जेक्ट है। अभी देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जब करबला के लिए आपसे ये मांगी गई ना, तो बैत का सवाल किया, तो आपने उस सवाल बैत में भी जो जवाब दिया कि हम अहले बैत नबूवत है, मुख्तलिफ मलाइका हैं, मलाइका आते हैं हमारे घर पर, झूला झुलाते थे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, भूल जाएगी तारीख क्या। देखिए इमाम इस वाक़े को समझने के लिए इमाम हुसैन की शख्सियत को समझना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल आप वही है ना जिनके लिए जन्नत से जोड़े आए, आप वही है ना, पैगंबर सवारी नहीं थी, कहा हमारे पास सवारी नहीं है, पैगंबर ने कहा मेरे कंधे हाजिर हैं, जिनकी सवारी पैगंबर बने। ये वही है ना जिनका झूला जिब्रील जलाया करते थे, ये वही है ना। तो आप शख्सियत में जब इमाम हुसैन इस्लाम की समझेंगे उस वक्त आपको तहरीक करबला समझ में आएगी। इस वक्त अनफॉर्चुनेटली इस कदर पोलराइजेशन ऐसी नेगेटिव फोर्सेस ने पैदा की है कि इमाम हुसैन के खिलाफ लोग उनके कातिलों को ग्लोरीफाई करने लग जाए। कितना अनफॉर्चुनेट ये तारीख का एक मोड़ है। आप किसके कातिलों को ग्लोरीफाई कर रहे हैं? अपने नबी के बेटे के कातिलों को ग्लोरीफाई करने लग जाएं, तो इसका मतलब कि आप नबी के मध्य मुकाबिल खड़े हो गए। क्या जुर्रत और क्या है, मतलब एक हौसला है कि खुदा वो दिन जिंदगी में ना दिखाए कि जो आप अपने पैगंबर के और पैगंबर की पसंद और पैगंबर की जो रास्ता है और पैगंबर की जो मंशा है उसके खिलाफ आप खड़े होने का तस्वुर बिल करें। तो लेकिन ऐसी फोर्सेस डेवलप हो गई हैं, की गई हैं। देखिए इट्स ऑल पॉलिटिक्स, इट्स ग्लोबल एंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। लोग जहाँ पर भी देखते हैं पॉकेट में कहीं पर कमजोरी है ना, वहाँ पर जरूर अपना कोई ना कोई इंटरवेंशन कर देते हैं। तो हमारी पॉकेट्स में कहीं ना कहीं कमजोरी है जरूर कि जो वहाँ पर इंटरवेंशन हो रही हैं। अब देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कैसे कैसे इम्तिहान दिए। कुरान मजीद का बलयबलवन्नका बिशैइन मिनल खौफ़ि वल जुइ व नक़्सिन मिनल अम्वालि व अनफ़ुसि व समरात, इम्तिहान लेंगे तुम्हारा खौफ से, भूख से, जान के नुकसान से, प्यारों के कत्ल से, प्यारों के नुकसान से।
جو کامیاب ہو جائے اس کے لیے بشارت ہے. اب ہر ایک کے لیے الگ الگ ہے. کسی نے بھوک کا دیا, کسی نے خوف کا دیا, کسی نے نقص اموال کا دیا, کسی نے نقص ثمرات کا دیا. امام حسین علیہ السلام کے لیے ساری آزمائشیں اکٹھی ہوئی. بھوکے آپ رہے, پیاسے آپ رہے, اپنے پیاروں کا, ارے آپ ایک دوپہر کے اندر دن کے فجر سے لے کر عصر تک آپ نے کیا نہیں دیکھا. اپنے بیٹے, اپنے بھائی, اپنے بھتیجے, اپنے بھانجے, اپنے دوست, پیغمبر کے ساتھی, اپنے غلام, سب کو مقتول, یہاں تک کہ 6 مہینے کا بچہ آپ کے ہاتھ پر ہے. اچھا اب یہ دیکھیے کہ آپ جو سامنے فورسز امام حسین علیہ السلام کے کھڑی ہوئی, اس میں آپ سمجھتے ہیں ہرملہ نے جناب علی اصغر گلے پہ تیر چلا دیا. ہرملہ کیا ہے؟ ہرملہ کی کیا حیثیت ہے؟ ہرملہ از جسٹ این آپریٹو. بالکل ایک حیثیت ہی نہیں ہرملہ کی. ہرملہ کے پیچھے جو حکم اور ذہن کام کر رہے ہیں, جو تاریخ اس اسپر آف دا مومنٹ میں علی اصغر پر تیر نہیں چلا رہے, وہ تاریخ میں امام حسین علیہ السلام اور بلکہ دین اسلام پر تیر چلا رہے ہیں. اب وہ تاریخ میں انہوں نے جو تیر چلایا دین اسلام پر, اسے جناب علی اصغر نے اپنے گلے پر سہ لیا. میں اس کی تو یہ کانوٹیشن پیش کرنا چاہوں گی کہ ہرملہ نے, ہرملہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, اس کی کیا مجال تھی کہ وہ جناب علی اصغر یا امام حسین علیہ السلام پر تیر پھینکتا. نہیں, he was just an operative. اس نے تو تیر چلایا تھا دین اسلام پر. بات یہ ہے کہ درمیان میں جناب امام حسین علیہ السلام اور جناب علی اصغر کھڑے تھے, تو اس کا تیر اسلام پر لگنے نہیں دیا, اپنے گلے پر کھا لیا, اپنے بازو کو زخمی کر لیا. اور پھر آپ یہ دیکھیے قیامت کا منظر ہوگا اس بات کے لیے کہ ہاتھ میں خون لے کر اپنے بیٹے کا زمین پہ پھینکنا چاہیں تو ہاتف غیبی کی آواز ہو کے نہ پھینکنا. یہ قطرہ بھی اگر گر گیا تو قیامت تک ایک دانہ اناج کا زمین نہیں اگائے گی. آپ نے چاہا کہ آسمان کی طرف اچھال دیں تو آواز آئی, ہرگز نہیں, ایک قطرہ بارش کا نہیں برسے گا اگر یہ خون علی اصغر آسمان. امام حسین علیہ السلام نے چہرے پر مل لیا اپنے خون. ایک 6 مہینے کے پیاسے بھوکے بچے کا خون ہوگا کتنا, آپ نے چہرے پر مل لیا اور کہا کہ اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں گے. تو آپ یہ دیکھیے کہ امام حسین علیہ, اچھا پھر دیکھیے جس وقت آپ جناب علی اصغر, بڑی عجیب 6 مہینے کے بچے کی جو شہادت ہے نا, یہ ذبح عظیم کا ایک کلائمیکس ہے. امام حسین علیہ السلام دیکھیے ذبح عظیم, جس وقت جناب ابراہیم نے اسماعیل کی گردن پر چھری رکھی تو اس کو بکرے سے جانور سے تبدیل کر دیا گیا, اور ارشاد کیا ہوا, ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وترکنا لہ فی الاخرین. یہ بہت بڑی آزمائش ہے بیٹے کو مقتول دیکھنا, تو ہم نے اسے ذبح عظیم میں تبدیل کر دیا اور آخر میں آنے والے کے لیے باقی رکھا. اب اولاد اسماعیل میں آخر میں کون آیا؟ پیغمبر آخر الزماں. بالکل. اولاد اسحاق تو ایک طرف ہو گئی نا. بالکل. جناب اسماعیل کی اولاد میں فقط ایک پیغمبر ہے, اور وہ پیغمبر آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ جھری اسحاق کے گلے پر نہیں رکھی تھی, چھری اسماعیل کے گلے پر رکھی تھی, اور اسماعیل ہی کے آخر میں آنے والے کے لیے ذبح عظیم رکھا. تو آخر میں آنے والے پیغمبر, تو پیغمبر کی ذمہ داری تھی ذبح عظیم کے اس بوجھ کو اٹھانا. تو شاہ ولی اللہ نے بہت خوبصورت اپنی کتاب میں لکھا اسرار شہادت میں کہ انہوں نے کہا کہ پیغمبر کی شہادت 2 حصوں میں تقسیم ہوئی, شہادت جہری اور شہادت سری. چھپی ہوئی شہادت اور کھلی ہوئی شہادت. چھپی ہوئی شہادت جو ہے امام حسن علیہ السلام کی, جن کو زہر سے شہید کیا گیا, اور کھلی ہوئی شہادت امام حسین علیہ السلام کی, جنہیں مقتل کے اندر ساری زمانے کی آنکھوں اب اس شہادت کو چھپایا نہیں جا سکتا. یہ دونوں شہادتیں ذبح عظیم ہیں, پیغمبر علیہ السلام کی شہادت ہے. یعنی مختلف انبیاء شہید ہوئے نا, اب پیغمبر شہادت سے محروم رہ جاتے, بالکل وہ پیغمبر کو مقام نہ ملتا, تو پیغمبر کو ذبح عظیم. ساری شہادتیں ایک طرف, ذبح عظیم کے کمال پر پیغمبر علیہ السلام. ہم یہیں سے گفتگو کا سلسلہ ناظرین آگے جوڑیں گے, اور ہمارے ساتھ آپا موجود ہیں. فی الحال ہم نہیں ہے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, کہیں مت جائیے گا. سنا کی نوک پہ سبحان ربی اللہ, پکارا کلمہ توحید بھی جزاک اللہ. جہاں حسین وہاں لا الہ الا اللہ, خطیب نور کے سنا لا الہ الا اللہ. ویلکم بیک ناظرین. شہر بانو صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور پروگرام کے اس حصے میں میں چاہوں گی شہر بانو صاحبہ خاص طور پر کربلا کے میدان میں جن شہداء نے لازوال قربانیاں دیں, آج بھی بلا شبہ ان کی قربانیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, ان کی قربانیاں آج بھی زندہ ہیں, ان پہ روشنی ڈالی گئی. شہر بانو دیکھیے, جس طرح امام حسین علیہ السلام ایک چھوٹے سے بچے کی قربانی پیش کرتے ہیں, اسی طرح آپ کا ایک اور بیٹا ہے جناب علی اکبر. کربلا کے اس واقعے کے وقت جناب علی اکبر کی عمر صرف 18 سال کی. اچھا, یہ وہ بچہ ہے خصوصی طور پر جس کے لیے امام حسین علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ پروردگار مجھے ایک ایسا بیٹا دے جس کی شکل میرے نانا سے ملتی.
جب میں اس کو دیکھوں تو مجھے اپنے نانا کی شکل دیکھنے کو ملی. تو شبیہ پیغمبر تھے جناب علی اکبر, اور جب آپ نے ان کو میدان میں بھیجا تو آپ نے چہرے پر ان کے نقاب ڈال دی تھی اور کہا تھا جب لشکر کے سامنے تو نقاب کو پلٹ دینا. جب آپ نے نقاب کو پلٹا جناب علی اکبر نے تو لشکر بھی کہنے لگے شور مچ گیا یزید کے لشکر میں پیغمبر آ گئے. اس حد تک آپ شبیہ پیغمبر تھے, یعنی ہم شکل پیغمبر تھے. اچھا آپ یہ دیکھیے کہ اس جناب علی اکبر کے قتل کا ایک جو شہادت کا ایک عجیب صورت حال ہے. آپ ایک دفعہ گئے پھر واپس آئے, اپنے والد سے پوچھتے تھے, آ کے خیریت بھی لیتے تھے, پوچھتے تھے کہ آپ میں کس طرح لڑا, باپ تعریف کرتے تھے. پھر ایک وقت میں جب واپس آئے تو جناب علی اکبر نے اپنے والد سے کہا کہ بابا تھوڑا سا پانی اگر اب بھی مجھے مل جاتا نا تو پھر آپ میری شجاعت کے اور جوہر دیکھتے. تو امام حسین علیہ السلام نے ان سے کہا کہ میرے منہ میں اپنی زبان دو. جناب علی اکبر نے اپنی زبان اپنے باپ کے منہ میں دی اور فوراً نکالی. کہا آپ کی زبان تو چمڑے کی طرح سوکھ چکی ہے. یعنی اگر لوگ 3 دن سے باقی قافلے کے لوگ پیاسے تھے تو امام حسین علیہ السلام اس سے کہیں زیادہ پہلے سے پیاسے تھے. تو پھر آپ نے اپنے فرزند سے کہا کہ بیٹے جاؤ اور نانا ہمارے تمہارے کوثر پہ انتظار کر رہے ہیں. ابھی دیکھیے کہ کلیئرٹی آف تھاٹ امام حسین علیہ السلام کی اور کلیئرٹی آف پرپس کتنا ہے آپ کا. تو جب بچہ وہ واپس میدان کی طرف پلٹا تو آپ کا قاتل جو تھا حسین بن نمیر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا. تو ساتھیوں نے کہا کس قدر خوبصورت یہ بچہ ہے. تو حسین بن نمیر نے کہا کہ میں دل کرتا ہے کہ اس کا داغ اس کے باپ کے دل پر لگا دوں. تو ساتھیوں نے کہا کہ کیوں اس کے خون میں ہاتھ رنگتا ہے, اتنی تلواریں, اتنے نیزے, اتنے تیر, یہ خود ہی چلیں گے اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے. ابھی وہ بات مکمل نہیں تھی, شہزادہ گھوڑے پر حسین بن نمیر کے سامنے سے گزرا اور اس نے اتنی شدت کے ساتھ اپنا نیزہ اٹھایا اور جناب علی اکبر کے سینے پر مار دیا. نیزہ سینہ پھر جناب علی اکبر کے نیزہ آر پار ہو گیا اور بچہ گھوڑے سے گر گیا. اور امام حسین علیہ السلام نے جس طرح وہ آ کر اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی نکالی, وہ ایک ایسا دردناک اور اندوناک واقعہ خدا کسی باپ کو منظر میں دکھا. پھر آپ کا بھائی ہے جناب عباس, جسے قمر بنی ہاشم کہتے ہیں. جب پیدا ہوتے جناب عباس اتنے حسین تھے کہ امام حسین علیہ السلام نے گود میں اٹھا کر اپنے والد سے کہا کہ بابا حاضہ قمر بنی ہاشم, یہ تو بنی ہاشم کا چاند ہے, اتنا خوبصورت بچہ. 32 سال کی عمر تھی جناب عباس کی, اور آپ کو پالا ہے امام حسین اور جناب زینب نے, بالکل ماں اور باپ کی طرح آپ کی پرورش کی. جب جناب عباس گئے اور آپ کی ذمہ داری تھی پانی لانا, سقائے حرم آپ کو کہتے ہیں, پانی لانے کی سبیل کرنا, پانی ملتا نہیں تھا, لڑائیاں ہوتی تھیں, وہ سارا ایک سلسلہ ہے. پھر آپ علم بھی دیا آپ کو لشکر کا. آپ یہ دیکھیے کہ وہ علم جو جناب علی مرتضیٰ آپ پیغمبر کی ہر لشکر میں اٹھاتے تھے, اور جناب علی سے پہلے جناب حمزہ وسلم کو پیغمبر کو اٹھاتے تھے, وہ سعادت جو ہے جناب عباس کو ملی. وہ علم پیغمبر کا جو پہلے حمزہ نے اٹھایا, پھر علی مرتضیٰ نے اٹھایا, پھر آخر میں آخری علم جو اسلام کا اٹھا, جو قیامت تک اٹھا رہے گا, وہ جناب عباس کے ہاتھ سے اٹھا, اور اب تک وہ علم عباس ہے. تو آپ یہ دیکھیے آخری وقت میں جب لڑائی کے لیے آپ گئے, بظاہر تو آپ نے امام حسین علیہ السلام نے پانی کے لیے بھیجا تھا نا, تو پانی کی مشق بھی آپ نے بھر لی. اب کیفیت جو یزیدی فوج کی تھی, ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے کہ پانی نہ پہنچ جائے خیام امام حسین علیہ السلام تک. تو آپ کے دونوں بازو کٹ گئے اس پانی کی اس مشق کو بچانے میں. تو آپ بچا نہ سکے, تیروں سے چھلنی ہو گئی. اس پر آپ کی والدہ جناب ام البنین کا ایک مرثیہ ہے جو آپ نے قبر جناب فاطمہ پر پڑھا تھا کہ مجھے پتہ چلا کہ میرے بیٹے کے بازو کٹ گئے, مجھے پتہ چلا میرے بیٹے کے سر پر گرز مارا گیا, اس طرح میرا بیٹا پاش ہو کر زمین پر گر گیا. یہ جناب عباس کی شہادت ہے. امام حسن علیہ السلام کے فرزند 3 بیٹے ہیں شہداء کربلا کی جنگ میں. ایک جناب حسن مصنع, یعنی ان کا نام حسن تھا. تو اچھا, دوسرے بیٹے قاسم بن حسن اور تیسرے عبداللہ ابن حسن. قاسم بن حسن درمیان کا بچہ ہے جس کی عمر 14 سے 15 سال تاریخیں لکھتی ہیں. یہ بچہ جس وقت میدان میں گیا تو یہ اتنا چھوٹا تھا کہ رکاب تک اس کی پیر نہیں آتے تھے گھوڑے پر, اور جب وہ تیر و تبر اور نیزوں کا نشانہ بنا, اس ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, تو اس نے اپنے چچا کو میدان سے آواز دی کہ آپ میری مدد کے لیے آئیے. تو امام حسین علیہ السلام اور جناب عباس علیہ السلام نے اس پر آف دا مومنٹ میں دوڑ کر اس کی مدد کرنی چاہیے, اسے اس دشمنوں کے نرغے سے نکالنا چاہا. تو بچہ گر گیا اور گھوڑے اس پر دوڑ گئے. تو اب لاشیں قاسم اٹھانے کے قابل نہیں تھی. ٹکڑے ٹکڑے امام حسین علیہ السلام نے ایک چادر بچھا کر اپنی اس پر اس بچے کے ٹکڑوں کو اکٹھا کیا. یعنی اب یہ دیکھیے, اچھا تیسرا بچہ امام حسین علیہ السلام کا کس طرح شہید ہوا. جب شمر نے خنجر رکھا امام حسین علیہ السلام کی گردن پر, تو بچہ خیمے سے دیکھ رہا تھا منظر, وہ دوڑتا ہوا خیمے سے نکل کر آیا. آپ یہ دیکھیں شجاعت خاندان بنی ہاشم,
اولاد رسول کی شجاعت. اس نے قاتل سارا خاندان ختم ہو چکا ہے, قاتل چچا کے سینے پر سوار ہے, وہ 10-11 سال کا بچہ دوڑتا ہوا خیمے سے نکلتا ہے اور جا کر ہاتھ رکھ دیتا ہے امام حسین علیہ السلام کی گردن پر, خبردار میرے چچا کی گردن پر چھری رکھ. تو شمر نے پہلے اس کے بازو کو کاٹا اور اسے امام حسین علیہ السلام نے ہاتھ بڑھا کر اس کو اپنے سینے سے لگایا, اس کی گردن کاٹی, پھر امام حسین علیہ السلام کی گردن. اب ہمارے پاس وقت تھوڑا کم ہے, خواتین کا بھی ذکر کیجیے. ابھی دیکھیے اس سلسلے میں آپ یہ دیکھیے کہ یہ سارا منظر, اب خواتین میں جناب زینب کا ذکر تو اب یہاں اس لیے نہیں کروں گی کہ وہ بہت بڑی بات ہے, وہ بہت 2-4-10 منٹ میں وہ بات نہیں ہو سکتی. میں بات کروں گی وہب کلبی کی ماں والدہ کا. وہب کلبی امام حسین علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے نئی شادی ہوئی تھی اور ماں اور بیوی کے ساتھ لشکر امام حسین علیہ السلام میں شامل ہوا. وہب کلبی قتل ہوئے تو کیا کیا قاتلوں نے, ان کے سر کو کاٹ کر خیمے کی طرف پھینک دیا, ماں کی طرف پھینک دیا. ان کی سلام ہو کربلا میں موجود ماؤں کا. وہب کلبی کی والدہ نے اپنے بیٹے کا سر اپنے سینے سے لگایا, چوما, اس کے بعد واپس اسے لشکر یزید کی طرف پھینک دیا. کہا یہ تو میں نے صدقہ کیا امام حسین علیہ السلام کے اوپر سے, ہم صدقہ واپس نہیں لیا کرتے. اور اس کے بعد پھر چوبے خیمہ اکھاڑی, وہ جو کیلیں جسے خیمہ, وہ چوبے خیمہ اکھاڑ کر وہ خاتون اس لشکر پر لپک پڑی اور جو اس کے سامنے آتا تھا اسے زخمی کرتی تھی. یہ جناب وہب کلبی کی والدہ کا حال تھا, شجاعت تھی خواتین, شجاعت تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ جناب فربا کو جب امام حسین علیہ السلام نے کہا جناب فربا کو کہ قاسم کے مقابلے پہ بڑا لشکر کھڑا ہوا ہے, بچے کے ٹکڑے کر دے گا, دعا کرو, تو بیوی نے سر رکھ کر امام حسین علیہ السلام کی بیوہ نے کیا دعا کی اللہ کی بارگاہ میں کہ پروردگار میری قربانی کو قبول کر. یہ پھر ایک بچہ نکلتا ہے خیمے سے امام حسین علیہ السلام کے قتل سے تھوڑی دیر پہلے. جیسے جناب مسلم ابن اوسجہ جب صحابی رسول جب مقتول ہوئے تو دیکھا کہ ایک بچہ چلا آ رہا ہے, اتنا چھوٹا ہے کہ وہ تلوار بڑی ہے اور بچے کا سے سنبھلتا نہیں, اور کوئی گھوڑا نہ سواری, زمین پر تلوار کٹتی جا رہی ہے. تو ہر آدمی آ کر اپنا تعارف کراتا تھا کہ تم, میں کون ہوں, فلاں کا بیٹا ہوں. تو اس نے اپنا کیا تعارف کرایا, میں حسین کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. امام حسین علیہ السلام نے پوچھا یہ بچہ کون ہے؟ کہا فرزند رسول ہے, مسلم ابن اوسجہ کا بیٹا ہے. کہا یہ کیسے چلا گیا میدان میں؟ کہا اس کی ماں نے بھیجا. تو ایسی بیویاں اس میں موجود تھیں. جناب زہیر ابن قین کی زوجہ کا تذکرہ کروں, جب دوران سفر امام حسین علیہ السلام نے زہیر کو طلب کیا, جب آپ حج کے قافلوں سے ملاقات کرتے جا رہے تھے, تو جناب زہیر 1 منٹ کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ امام حسین علیہ السلام بلا رہے ہیں, اب معاملہ بہت گمگیر ہے. آپ کی 2 منٹ کی سوچ آپ کی زوجہ کو برداشت نہیں ہوئی. انہوں نے کہا وائے ہو تم پر زہیر, فرزند رسول تمہیں آواز دے اور تم سوچ میں پڑ جاؤ. یہ اس درجے کی وہ خواتین تھی, اس مقام اور منزلت کی وہ خواتین تھی. ہم خاندان پیغمبر کی عورتوں کی بات نہیں کرتے, جو ساتھ میں اصحاب کی ازدواج تھیں, ان کی ہمت اور شجاعت تھا. اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ ساری کی ساری جناب زینب کے ساتھ ریلی کی. یعنی کہیں مجھے تاریخ کی کوئی کتاب, دشمن کے ہاتھ سے لکھی ہوئی کسی کتاب میں بھی بتا دیجئے کسی بیوی نے جناب زینب سے شکوہ کیا ہو کہ آپ کے بھائی ہمیں لائے اور انہوں نے ہمارے مردوں کو قتل کروا دیا, یا ہماری تو بہت مصیبتیں آپ کے ساتھ ہوں گی, گھر ہمارے مرد ختم ہو گئے, اب ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. نہ کوئی بیوی ساتھ چھوڑ کر گئی, نہ کسی نے شکوہ کیا, نہ کسی نے آپ کی اس تکلیف اور مصیبت کے وقت میں آپ کا ساتھ چھوڑنا گوارا کیا. بلکہ آپ یہ دیکھیے کہ جب پانی کی اشور کے بعد پانی بھیجنے کی بات ہوئی کہ اب پلا دو پانی, عورتوں بچوں کو پلا دو پانی, تو کس کی بیوی کا سلیکشن ہوا؟ حر کی بیوی کا. اس کا ایک فیس تھا کہ جو سامنے آ سکتا تھا, آل محمد کے. تو حر کی بیوی پانی لے کر آئی جناب زینب کے پاس. تو آپ یہ دیکھیں کہ جب جناب زینب نے پانی کو دیکھ کر کہا کہ اب ہمیں اس کی ضرورت نہیں, وہ دیکھو لاشیں بکھری ہوئی, وہ پاس ہی پیاسے چلے گئے تمہیں پانی. تو جناب حر کی زوجہ نے کہا کہ بی بی ہم اس سارے معاملے انہیں الفاظ ہی نہیں ہیں جو آپ کے اس غم کی بات کر سکیں کہ بچوں کو پلا دیجئے, بچوں کو پلا دیجئے. تو آپ نے کوزہ بھرا اور جناب سکینہ کو دے دیا کہ تم سب سے چھوٹی ہو, تم پی لو. جناب سکینہ نے مٹی کا پیالہ اٹھایا اور مقتل کی طرف چلی. تو کہا بی بی تم کہاں چلی؟ کہا آپ ہی نے تو کہا ہے کہ چھوٹوں کو پلاتے ہیں پہلے, تمہیں اپنے بھائی علی اصغر کو پلانے جا رہی ہوں جو مقتل میں شہید ہے. تو یہ اس منی چھوٹی بچی جناب سکینہ, اتنی چھوٹی 4-5 سال کی عمر, لکھتے ہیں تاریخ جناب سکینہ کے بارے میں. تو اب دیکھیے کہ انسانی وقار کس بلندی پر ہے, اور قربانی اور ایثار کی کس بلندی کے پر ہے. اور پھر آپ اس کے بعد یہ دیکھیے کہ آپ جناب زینب کے ساتھ آپ کی والدہ کی کنیز جناب فضا ہے, اور جناب فضا کی حیثیت اس گھر میں ماں کی طرح ہے. جناب زینب نے اور جناب امام حسین علیہ السلام نے آپ کو اماں فضا کے علاوہ پکارا نہیں. اچھا, جب امام حسین علیہ السلام وقت آخر آئے بیبیوں سے ملاقات کرنے کے لیے, تو آپ نے کہا کہ دونوں قطار میں بیبیاں کھڑی ہو جائیں, میں سب کو سلام کروں. وہاں پر آپ نے ایک ایک بیوی کا نام لیا,
ایک ایک کو نام سے پکارا آپ نے اور اس کو سلام کیا. اس لیے نہیں کہ فلاں کی زوجہ، فلاں کی عورت، فلاں کی، ہر ایک کو جو ان کا خطاب تھا اس کے ساتھ نام لے کے آواز دی تاکہ تاریخ میں نام رجسٹر ہو جائیں. یہ تھی. اس کے بعد آپ نے ان سے ارشاد فرمایا استعدوا للبلاء واللہ حافظکم وحامیکم ولا تقولوا السنتکم ولا تشکوا ولا تقولوا انفسکم ما ينقص من قدرکم. اب بلا و مصیبت اٹھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، یقین رکھو خدا تمہارا حافظ اور تمہارا حامی اور ناصر. ولا تشکو، خوش حرف شکایت زبان پر نہ لانا. ولا تقولوا انسلنتکم ما ينقص من قدرکم، کوئی ایسی بات نہ کہنا جو تمہاری قدر و منزلت میں کمی واقع کرے. سبحان اللہ. تو یہ سلسلہ ہم نے دیکھا کہ سراسر جو ہے واقعہ کربلا کا، تحریک کربلا کا ایک ایک پل نثار، قربانی اور شجاعت کا سبق دیتا نظر آتا ہے اور رہتی دنیا تک اسی طرح سے قائم رہے گا. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے شاہبہ نو صاحبہ. ناظرین ہم لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد کچھ بات ہوگی 9ویں اور 10ویں محرم کے انتظامات کی اور تاریخی قدیمی جلوس جو کہ برآمد کیا جاتا ہے، شہر لاہور کا قدیمی جلوس ہے، کچھ اس کی ہسٹری پر بھی روشنی ڈالیں گے. بریک کے بعد آتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا. اسٹوڈیو میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے اور پروگرام کے اس حصے میں ناظرین ہم بات کریں گے 9ویں 10ویں محرم کے حوالے سے ضلعی انتظامیہ نے کیا کیا انتظامات کیے ہیں اور کس طرح سے جلوسوں کی سیکیورٹی کو انشور کیا جائے گا. ان انتظامات پر بھی روشنی ڈالیں گے. جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ مرکزی جلوس شہر لاہور کا جو تاریخی جلوس ہے نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے، کربلا کامل شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوتا ہے. اس کے جو روٹس ہیں کچھ اس کے حوالے سے بھی، کچھ اس کی ہم تاریخی اہمیت کے حوالے سے بھی روشنی ڈالنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمارے مہمان موجود ہیں. تعارف آپ کے ساتھ کرانا چاہوں گی. آغا شاہ حسین قصدباش صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، خدا میں زلجنا ہے، ساتھ ہی ساتھ لائسنس ہولڈر نثار حویلی شبیر زلجنا ہے. اپنے مہمان کو خوش آمدید کہیں گے. السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا حال چال ہے آپ کی؟ شکر الحمدللہ. بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے. آج ہم اسپیشلی بات کرنے والے ہیں جو تاریخی قدیمی جلوس نثار حویلی سے برآمد ہوتا ہے، کچھ اس کی تاریخی اہمیت کیا ہے اس پہ روشنی ڈالیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے نمبر پہ میں تعارف کروا دوں اپنا. میرا نام آغا شاہ حسین قصدباش ہے اور نثار حویلی کے جو لائسنس ہولڈر ہیں، جو مرکز جلوس کے لائسنس ہولڈر ہیں، آغا جان علی خان قصدباش کی طرف سے میں نمائندگی ہمیشہ کرتا ہوں. بالکل. اور شکر الحمدللہ یہ جو عزاداری کا ایک پارٹ ہے، یہ بڑا میں اس کی ذات کا شکر ادا کرتا ہوں کہ پروردگار یہ تو نے مجھے دیا ہوا ہے. تو میں تاریخ کو تو بدل نہیں سکتا. ہر سال میں آپ کو نثار حویلی کی تاریخ کو بتاتا ہوں میں کہ نثار حویلی کی افادیت کے بارے میں بتاتا ہوں آپ کو. تو آج میں سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤں گا کہ شکر الحمدللہ میں آپ کو ایک نئی چیز بتاتا ہوں آج کہ یہ نثار حویلی کی جو تاریخ ہے اس میں تقریباً 200 صدیوں ہو گئی ہیں، 200 سال ہو گئے ہیں یہاں پہ نثار حویلی کے. اور نثار حویلی کے جیسے جیسے نثار حویلی کی مطلب تاریخ کو 200 سال ہو گئے ہیں، اسی طرح ماشاءاللہ اس کے جو لائسنس ہے، جو لائسنس اس کو ملا ہے 200 سال پہلے برٹش حکومت نے دیا ہے. یہ لائسنس کم نوٹیفیکیشن زیادہ ہے یہ. اور اس زمانے میں جب برٹش حکومت تھی تو برٹش حکومت میں شکر الحمدللہ اس زمانے میں جب یہ زلجنا کا پہلی مرتبہ یہ جلوس برآمد ہوا تو اس میں جو بڑی خوبصورت بات تھی، تو یہ جو چھبیلیں وغیرہ لگاتے تھے یہ ہندو بھی لگاتے تھے، یہ سکھ لگایا کرتے تھے، عیسائی لگایا کرتے تھے. اس وقت چھبیلیں جو لگایا کرتے تھے زیادہ تر سنی لگایا کرتے تھے. اور رضاکار بھی یہ ہوتے تھے، جو یہ اس وقت رضاکار بھی جو ہوتے تھے یہ بھی سنی ہوا کرتے تھے. اور ان کے گھروں میں لنگر بننا ان کے گھر میں، اور ہم لوگ ماتم کرنا، اور ان لوگوں نے ہماری قمیضیں پکڑنی. یہ تو اس کی مطلب ایک بڑی خوبصورت یہ ایک امن کا گبارہ رہی ہے حویلی. اس حویلی میں شکر الحمدللہ میں پھر کہوں گا کہ اس میں عبد القادر آزاد جیسی ہستیوں نے آ کے مولا امام حسین علیہ السلام کے فضائل اور مصائب بیان کیے. اور امام حسین علیہ السلام انسانیت کے بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں. ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. اور آج شکر الحمدللہ وہ بیداری کی طرف آ گئی ہوئی ہے. آج کو اپنا انسان بیدار ہو چکا ہوا ہے اور انہیں معلوم ہے کہ حضرت امام حسین علیہ السلام ہم سب کے ہیں اور انسانیت کے شہنشاہ ہیں. اور کس نانا کے نواسا ہیں کہ جسے میں کہتا ہوں کہ
परवरदिगार कहता है मैंने तुझे तमाम जहानों के लिए रहमतुल आलमीन बना के भेजा। तो ये हुसैन है, अगर इसे हुसैन को करबला में देखें तो एक रूप अजीब सा नजर आएगा आपको कि नाना के दीन को बचाने के लिए, नाना के दीन को बचाने के लिए जो कुर्बानियाँ दी हैं हज़रत इमाम हुसैन साहब ने, इससे बड़ी कुर्बानी क्या हो सकती है कि 6 साल का बच्चा शहजादा अली असगर को हुरमला तीर चलाता है और ये बच्चा इमाम हुसैन साहब की गोद में है और इस बच्चे की शहादत होती है। और इस बच्चे की शहादत के बाद ऊपर आसमान की तरफ देख के तो अपने परवरदिगार को कहते हैं, हज़रत इमाम हुसैन साहब फरमाते हैं कि ए परवरदिगार क्या तू मेरी इस कुर्बानी पे राजी है। इसका मतलब है कि वो एक हस्ती है कि वो अपने पूरे कुर्बे को लेके चला है। जंगें तो जीती गई गले काट के, लेकिन ये जो जंग जीती गई ये गले कटवा के जीती गई है। यजीद को गाली बना दिया गया। यहाँ पे आसमान की तरफ देख के कहते हैं मौला ए परवरदिगार क्या तू मेरी इस कुर्बानी पे राजी है, इस कुर्बानी पे राजी है। आप अगर देखें तो इसी तरह नहजुल बलागा में मेरे मौला मुश्किल शाह अमीर अल मोमिनीन हज़रत अली साहब फरमाते हैं, जब इंसान अपने परवरदिगार को राजी करने के बजाय इंसानों को राजी करना शुरू कर देता है, बंदों को राजी करना शुरू कर देता है, तो परवरदिगार उससे एक इंतकाम लेता है, उसे अपने बजाय बंदों के हवाले कर देता है। तो ये शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आप करबला की हिस्ट्री में देखिए, आप जो निसार अवीली में शब अशूर जुलजना बरामद होता है, जो मजालिस पढ़ी जाती हैं वहाँ पे जिक्र इमाम हुसैन साहब ही होता है। वहाँ पे अहले बैत की कुर्बानी का मतलब कि नाना के दीन को कैसे बचाना था, कैसे बचाना था, नाना के दीन को कैसे बचाना था। क्योंकि एक तरफ यजीद था, यजीद अपनी ताकत की वजह से चाह रहा था कि मैं सबकत हासिल कर लूं और मैं अपनी हुकूमत कायम कर सकूं। जुल्म के जरिए से हुकूमतें कायम नहीं होती, होती हैं रिश्तों से होती हैं। वहां पे आप अभी अपना करबला में देखें तो करबला में रिश्तों की पहचान थी। कैसी रिश्तों की पहचान थी। रिश्तों की पहचान ऐसी थी कि अगर बहन ने एक रोल अदा किया है, बहन ने कैसा रोल अदा किया, बीबी सैयदा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह ने कैसा रोल अदा किया है कि अपने 2 बेटे उन्होंने मोहम्मद को हज़रत इमाम हुसैन सलाम के ऊपर सदका कर दिया है। और सदका करके जब वो शहादत का जानोश फरमाया, उस वक्त अपने बच्चों को देखा तक नहीं। और इसलिए ये कहा कि जब एक बहन अपने भाई के ऊपर अपने बच्चों को सदका कर देती है तो फिर मुड़ के पीछे देखती नहीं अपने बच्चों को। तो ये एक बहन का किरदार था। वहां पे हज़रत अब्बास का किरदार देखें तो हज़रत अब्बास है, वो बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह के पर्दे की आस का नाम है हज़रत अब्बास। हज़रत अब्बास के रोल आप देखें तो उन्होंने ऐसी वफा की है अपने भाई हुसैन के साथ, ऐसी वफा की है बिल्कुल आप सेम। अगर आप देखें तो जिस तरह सारी उम्र मेरे मौला मुश्किल शाह अमीर मोमिनीन हज़रत अली सलाम ने रसालत माप की, हमेशा कहा कि आप मेरे आका हैं, जबकि रसूल रसालत माप ने हमेशा कहा कि अली मेरा भाई है। लेकिन मेरे मौला मुश्किल शाह ने कभी नहीं कहा कि अली मेरा भाई है, ये कहा कि वो मेरे आका हैं, आप मेरे आका हैं, आप मेरे आका हैं। तो उसी तरह जैसे मेरे मौला मुश्किल शाह ने हमेशा मददगार साबित हुए हैं रसालत माप के, इसी तरह आप देखें हज़रत अब्बास का भी रोल देखें आप, हज़रत अब्बास का रोल भी ये बिल्कुल सेम इसी तरह ही है। उन्होंने आखिर तक उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा कि यही कहा कि आप मेरे आका हैं, आप मेरे आका हैं, मेरे आका हैं आप। यानी हम जिस कुर्बानी का भी जिक्र कर लें उसकी मिसाल हमें कहीं नजर नहीं आती। हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे जोड़ेंगे और कुछ बात करेंगे मरकजी जुलूस की तैयारियों के हवाले से। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको खुश आमदीद कहेंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। मरकजी जुलूस की तमाम तर तैयारियां क्या मुकम्मल हो चुकी हैं? अज़ादारों की सहूलत के लिए रास्ते में तमाम तर इंतजामात मुकम्मल? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी मैं बोलूँ आपको कि जुलजना एक दिन जुलजना निकालना होता है हमने, शब अशूर और योम अशूर, लेकिन उसके पीछे उसकी बैक पे आप देखें तो इतनी मेहनत दरकार होती है कि उनके पीछे डॉक्टर उसके पीछे होता है, ट्रेनर उसके पीछे होता है, उसके बाद उसके खाने का अरेंजमेंट जो है, उसका जबीदाना वगैरह कैसे हमने उसे परवान कैसे चढ़ाना है, उस रात के लिए तैयारी उसकी कैसी है कि क्या वो अपना इतने रश में क्या वो जब निकलेगा तो क्या मतलब इस रश का मुकाबला कर सकेगा। तो ये सब चीज़ें शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये तैयारी हमारी मुकम्मल हो चुकी हुई है। और अब ये है कि निसार वैली से जैसे ही
रात को तकरीबन 10:30-11 बजे करीब ये बरामद होगा और अपने मुकर्रर रास्ते से होता हुआ करबला गामे शह में विदिया होगा। और मेरी दुआ है कि परवरदिगार पुरअमन तरीके से मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में पुरअमन तरीके से ये अपने मकाम पे पहुंचे अपनी हाजिया। बिल्कुल आपने सही कहा जी, हम भी दुआ गो हैं। इंतज़ामिया का ताउन, पुलिस का ताउन, और फिर हम देखते हैं कि इसके लिए स्पेशल रूट का तयन किया जाता है। जिस रूट से जुलूस गुजरता है उस रूट को स्पेशली जो है बंद रखा जाता है। तो इंतज़ामिया, पुलिस और सिटी ट्रैफिक पुलिस, क्या सबका ताउन हासिल है? ये भी मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह ये कहता हूँ कि इस वक्त हमारे आईजी पंजाब की हदायत से सीसीपी लाहौर, डीआईजी ऑपरेशन, एसएसपी ऑपरेशन और हमारे जितने 6 सर्कल के जो हमारे एसपी हजरात हैं, और उन्होंने हमने उनसे पूरा 1 महीना हमने मीटिंगें की हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबरान थे, जिसमें सुन्नी, शिया, देवबंद, अहले हदीस तमाम ने मिल के अहद किया है कि हमने इसको एक तो FIR फ्री हमने बनाना है इसे, और दूसरे नंबर पे इसे पुरअमन बनाना है और मिसाली मुहर्रम हमने बनाना है। उसकी रीज़न क्या है कि देखें, अपना मुल्क पाकिस्तान है तो सब कुछ है। तो इस वक्त ज़रूरत किस चीज़ की है? हमने सारी उम्र पाकिस्तान से लिया है, हमने दिया क्या है? पाकिस्तान को दिया क्या है? इस वक्त देने का टाइम है। एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, हमें छोटी छोटी दिलों में से कदूरतें हैं बाहर निकालनी है, और हमने सुन्नी शिया इत्तेहाद रखना है और हमने एक दूसरे को बर्दाश्त करना है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं कहूँगा कि इसमें कैप्टन उस्मान साहब का रोल जो है, हमारे कमिश्नर साहब का रोल, हमारे डीसी साहब का रोल, हमारे मतलब पुलिस इंतजामिया का जो रोल है इतना पॉजिटिव है। इन्होंने इतनी मेहनत की है कि इसे पुरअमन बनाने के लिए, इसे सेफ बनाने के लिए, क्योंकि इतना चैलेंज है इस टाइम पे। मतलब आप अफगानिस्तान के हालात देखिए आप, तो उसमें एक चैलेंज है अपना गवर्नमेंट को भी, पुलिस सिक्योरिटी, अपना सिटी डी वालों को, पूरा आपकी जितनी भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए एक चैलेंज है ये वाला मुहर्रम। और इंडिया बेगैरत है, इंडिया हमारे लिए मोदी हो चाहे यहूदी हो, इसके पास एक ही कार्ड है, सुन्नी शिया, ये किसी जगह पे प्ले कर सकता है। और इसके लिए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज तैयार हैं। मुझे उन्होंने ओपनली कहा कि आगा साहब आप जाके अपनी आज़ादारी खुलडुल के करें, हमारे सीने हाजिर हैं, सबसे पहले हमारे सीने हाजिर हैं और दुश्मन का मुकाबला करने के लिए। और इंशाल्लाह इसी तरह से इत्तेहाद का जो है वो अमली मुजाहरा भी आप देखेंगे, और दुआ गो हैं कि हम तमाम तर इंतजामात भी अच्छे हों और तमाम लोग जो हैं अपना ताउन भी करें। आप स्पेशली डिस्कस कर रहे थे कि लाइसेंस पेश करने का एक तरीक़ेकार होता है, मैं चाहूँगी इस पर भी रोशनी डालिएगा। आगा जान की तरफ से ना, आगा जान अली खान के ज़लबाश की तरफ से ना मुझे लाइसेंस दिया जाता है कि इसे आपने जमा करवाना है। तो ये पुलिस डिपार्टमेंट में जमा होता है, लेकिन इसकी कॉपियाँ हर डिपार्टमेंट में जाती हैं। तो उसमें मतलब डीसी, हमारे डीसी लाहौर हैं उनकी तरफ जाती है, कमिश्नर लाहौर है उनकी तरफ जाती है, हमारी जितने सिक्योरिटी ब्रांचेस हैं उसकी कॉपी जाती हैं। लेकिन इसे बड़े प्रोटोकॉल के साथ, इसे चांदी के ट्रे में रख के ऊपर किमखाब के ऊपर उस रैप करके हम लोग इसे जमा करवाते हैं बड़े प्रोटोकॉल के साथ लाइसेंस को, क्योंकि ये लाइसेंस सबसे पहले हमारे लिए बड़ा मुकद्दस है। इसलिए कि इसे आप देखें ना, 200 साल बीत चुके हैं इस लाइसेंस को, और इस लाइसेंस की हमें कदर करनी चाहिए भी हमें। हाँ जी, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम करते हैं इसका बड़े प्रोटोकॉल के साथ जमा करवाते हैं हम लोग इसे। सही। तो इंतजामात मुकम्मल हैं, ख़ास तौर पर कोई ज़ायरीन के लिए आपका मैसेज हो, किस तरह से उन्होंने शिरकत करनी है, क्या क्या प्रोटोकॉल होंगे, क्या क्या तरीक़ेकार होगा, कितना ताउन उनका दरकार होगा? बेटा मैं कहूँगा कि एक तो आप देखें कोरोना की वबा है, उस पे SOP पे हमें अमल करना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जितने ज़ायरीन हैं मैं उनके लिए पैगाम दूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क का इस्तेमाल करें और मास्क पहने, क्योंकि ये वबा ऐसी ख़तरनाक वबा है कि जिससे इंसान को अपने लिए नहीं दूसरे के लिए खतरा है। हम दूसरे के लिए खतरा नहीं बनना, हमने दूसरे को बचाना है, दूसरे को बचाना है। और इंशाल्लाह ताला हम लोग इंशाल्लाह मैं फिर कहूँगा सुन्नी शिया इत्तेहाद बहुत ही ज़रूरी है। हम लोगों को एक दूसरे को बर्दाश्त करना है, और हमने ये मिलजुल कर ये जो हज़रत इमाम हुसैन साहब की कुर्बानी है, ये आलम इस्लाम के लिए है। आलम इस्लाम के लिए एक मैसेज है बहुत बड़ा कि मौला हुसैन की कुर्बानी, कि ये गर्दनें कटवा कर जीती गई ये जंग ऐसी है जिसमें, और
मेरा मुल्क पाकिस्तान, मेरे मुल्क पाकिस्तान की जो कदर मेरे दिल में है, मेरे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है बेटा, हमारे पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। हमने इसी मुल्क में रहना है, इसी मुल्क में रहना है, ये मुल्क हमारा है। और इसकी अगर अफादियत आप देखें, अपने मुल्क की कदर करनी है तो आप देखें कश्मीर में जाकर देखें, कश्मीर में मेरी बेटियों के साथ, मेरी बहनों के साथ, हमारे बूढ़े बहन भाइयों के साथ क्या हो रहा है, वहां पर क्या हो रहा है। हमें इसलिए अपने मुल्क पाकिस्तान को देखना है। हमारा मुल्क पाकिस्तान है तो सारे मजहबी प्रोग्राम भी हैं, हम लोग भी हैं, और हमारा पाकिस्तान ही नहीं है तो कुछ नहीं है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए। और वैसे भी हमने जो करबला का दर्ज था, जो पैगाम था, हमने उसको भी अपने जहन में रखना है। बिल्कुल ऐसा ही है। और देखें हदीस भी है, अगर आप हदीस में देखें कि ईमान वतन से मोहब्बत ईमान का हिस्सा है, बिल्कुल। तो ये वतन से अपने वतन से मोहब्बत करनी है। और एक दूसरे नंबर पे मैं आपको एक और बात बोलूं कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मौला का करम और एहसान है। हमारी निसार हवेली की अफादियत के बारे में एक और बात बोलूं, इसे अमन का गवारा कहा जाता है। यहाँ पे अब्दुल कादर आज़ाद जैसी हस्तियों ने, जो बादशाही मस्जिद के खतीब थे बहुत बड़े, उन्होंने आके यहाँ पर मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फ़ज़ाइल बयान किए, मुसाइब बयान किए, और एक मैसेज वहाँ से निसार हवेली से गया कि हम लोग कल भी एक थे, आज भी एक है, और हमेशा एक रहेंगे। और ये अमन है, अमन की ज़रूरत है, इस टाइम पे अमन की ज़रूरत है, क्योंकि हमें सरहदों पे देखना है। और मेरी दुआ है कि जो हम आज़ाद हैं इस टाइम पे, हमारे बॉर्डरों पे आप देखें सारे फौजी जवान हैं, वो भी किसी के बेटे हैं, वो किसी के भाई हैं, वो किसी के बाप हैं। परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, अपने हबीब के सदक़े में उनकी जानो माल के ख्याल करे। उसका मेरी दुआ है परवरदिगार उनको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, परवरदिगार उनको से तो सलामती अता करे। और सबसे बड़ी बात है कि मैं आपके अदारे के लिए भी कहूँगा कि खसूसी तौर पर आपका अदारा जो है वो एक सिटी 42 में कहूँ, 24 कहूँ, तो ये आपका फैमिली चैनल है एक्चुअली। यहाँ पे शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक चीज़ नज़र आई है जो बहुत अच्छी नज़र आई है। यहाँ पे जैसे करबला में आप देखें कि औरत का एक मकाम होता है, यहाँ पे भी औरत को एक हैसियत, एक मकाम दिया जाता है। यहाँ पर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह एक औरत की मैंने यहाँ इज्जत देखी है मैंने। और मौला यहाँ पे मोहसिन नकवी साहब को सेहत और सलामती अता करे परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में। हाँ जी, आमीन। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए, जज़ाकल्लाह। नाज़रीन, इजाज़त आपसे चाहिए, लेकिन जाते जाते आप लोगों से गुजारिश ये होगी कि आप लोगों का ताउन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप लोगों ने भी मोहब्बत का पैगाम देना है। जी ज़रूर ज़रूर। मेरा अपनी कौम को एक मैसेज है कि खुदारा, मैं हुसैन बादशाह की माँ का वास्ता तुम्हें देके कहता हूँ कि शब अशूर एक क़यामत की रात से कम रात नहीं है। इसमें कोशिश करना कि मतलब जब जुलझना बरामद हो तो एक दूसरे को बर्दाश्त करना, कोई लड़ाई झगड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। दुश्मन पता नहीं किस रूप में तुम्हारे में आके लड़ाई फैला के चला जाएगा, लेकिन बाद में भुगते रहेंगे हम लोग। तो इसलिए बड़े पुरअमन तरीके से हम पूरे साल में सिर्फ ये दिन मांगते हैं शब अशूर का कि परवरदिगार हमें ज़िंदगी अता कर, कि हमें शब अशूर के लिए ज़िंदा रख, योम अशूर के लिए ज़िंदा रख, और हम हुसैन बादशाह की माँ को राज़ी कर सकें। बस हुसैन बादशाह की माँ को राज़ी कर सकें मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े। बस मेरा ये मैसेज है अपनी कौम के लिए बार बार। बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।